السلام علیکم. آج ہم پبلک ریلیشنز کے مختلف شعبوں کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پبلک ریلیشنز کے پروگراموں کو کیسے پلان کیا جاتا ہے اور ان کو کس طرح ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے اور ان سے کس قسم کی فیڈ بیک حاصل کر کے ریزلٹس کو اسیس کیا جاتا ہے. آج ہم ذرا تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے تاکہ آپ پبلک ریلیشنز کے جو مختلف شعبے ہیں ان سے آپ کو واقفیت ہو سکے. اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو شوڈ نو مور اباؤٹ پبلک ریلیشنز ان ڈیٹیل so that you are able to grasp basically what are the functions and what are the different roles of different segments and parts of public relation or departments of public relations. It is very important that you should now understand them fully, and this has to be imbibed in your mind, that you should be aware of what are the different products which require different medias according to a PR plan. Now, PR plan we have already discussed. We have discussed various avenues, but today we are going to discuss now what are the different segments of PR. So to begin, I think the best is to start with the media. So we will discuss what are the medias of public relations. Common thing and common division of public relation media is amongst two parts. One is print media, the other is electronic media. In the print media, I have already told you that newspapers are a very important ingredient. In print media, the first and most important part is press. It plays a very vital role in the projection and depiction of the policies of public relation plan. So in press there is no limitation. There is national press, there is regional press, there is international press, meaning thereby there are different newspapers in different languages. Then there are magazines. Magazines are a very important source of press media. Then there are directories referring to certain services, certain products. Then there are yearbooks, annual reports. Then there are the balance sheets. All these are important press medias which is used to project the policies of public relation plan. Printed material, I have briefly explained to you before that nowadays the educational, informative, prestige, promotional, balance sheets, etc., all are these formed in the shape of a printed material, and they are sent to various segments and target audience or target people or publics who use them as and when they require. And the basic purpose of this exercise is to apprise the people and to inform them about the plan in detail and off and on. Then there is direct mail, which I explained to you before also, that it's a very inexpensive method. یعنی بہت ایک کم خرچ اور بالا نشین والا طریقہ ہے. یعنی ایک عام خط کے ذریعے آپ اپنا میسج اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کو پہنچا سکتے ہیں، جس سے وہ پوری طرح اس سے آگاہی ہوتی ہے ان کو، اور اس کی بنیاد پر جو کنزیومر ہے اس کی اوپینین بھی بدلتی ہے اور وہ آپ کے ان پروڈکٹس کو یوز کرنے کی طرف مائل ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہاؤس جرنلز ہیں. ہاؤس جرنلز کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک انٹرنل، یعنی وہ ہاؤس جرنلز جو امپلائیز کے درمیان بیٹر کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کے درمیان بہتر روابط کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایکسٹرنل جرنلز، یعنی وہ جرنلز جو آپ اپنی پروڈکٹ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، کنسرن ڈپارٹمنٹس کو پہنچانے کے لیے، کنسرن یوٹیلیٹیز کو پہنچانے کے لیے، یا جو بھی کنسرن پبلکس ہیں ان کو پہنچانے کے لیے آپ ایسے ہاؤس جرنلز کو لوگوں کو بھیجتے ہیں تاکہ آپ کی کمپنی کی ایکٹیویٹیز سے وہ زیادہ بہتر انداز میں واقف ہو سکیں. اس کے بعد ایک اور ایونیو ہے
پی آر میڈیا کا وہ ہے الیکٹرانک میڈیا. پہلے میں نے آپ سے ڈسکس کیا جو وہ تھا پرنٹ میڈیا, جس کے میں نے آپ کو مختلف سیگمنٹس یا سیکشنز بتائے. اب الیکٹرانک میڈیا میں دو حصے ہیں, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا, ریڈیو اور ٹیلی ویژن. اب ریڈیو آج کے دور میں دوبارہ آہستہ آہستہ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اٹ از ونس اگین کمنگ بیک ان ٹو ریکننگ. You see, radio is one of those sources which you will agree that radio is the most easily mobile and portable device which you can carry anywhere you want. You can have a radio in your desk, you can have a radio in your pocket, you can have radio in your ears, and so much so that nowadays there are some radios which are as small as they have become a part of your mobile phone, a phone, or your watch even. So radio is becoming once again a very important media as far as electronic media is concerned, and radio can be regional, again like newspapers, it can be regional, it can be national, and it can be international. And secondly, this is one of the more competitive and less costlier method of advertisement or conveying your plan, strategy, or your message to the target publics. Now television. اب ٹیلی ویژن کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, پی آر پلاننگ کی جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم اس میں ٹیلی ویژن کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے کہ ٹیلی ویژن ایک بڑا امپورٹنٹ سورس ہے اور ایک امپورٹنٹ میڈیا ہے جہاں تک کہ پی آر پلاننگ کا تعلق ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کیا رول پلے کرتا ہے. ٹیلی ویژن از اے سورس ویئر ود آڈیو یو آر آلسو presenting your videos, your pictures, and you are conveying to people in both in audio and video the highlights of your products. So television can be targeted to the national, regional, and international markets also. Then there is a modern method of television which is being used is the teletext. Lot of information, lot of messages all over the world and partially in our country also are being conveyed through teletext. This is one of the important methods also. Of course, television has now various roles. Now cable television has given various channels, and the spread of message at one time can be through many sources. So it is very important of this century, I think 20th and 21st century, television is a very important source of projecting the PR plan. The other media we have again discussed this before, I have briefly touched on this before also. اب ایگزیبیشنز ہوتی ہیں جی, ایک ایگزیبیشن کمپیوٹرز کی ہوتی ہے جس پہ کمپیوٹرز کے مختلف کمپنی مینوفیکچرز جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹس لاتے ہیں. ٹیکسٹائل کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, اس میں ٹیکسٹائل کی مختلف کمپنیز اپنی پروڈکٹس کو پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے لیدر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور ہر پروڈکٹ وہی پروڈکٹ جو جس کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے, ہر کمپنی اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو سے اپنی پروڈکٹ کو پورٹرے اور پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہے. سو میڈیا is being used, exhibition media is being used to project their product. Although exhibition is basically for many companies, but there are exhibitions which are also for, done solely for one company, but generally exhibitions are done for many companies producing the same product or producing different products but under one roof. So these are various methods they are using to do exhibitions. Then there are road shows, which is also part of exhibitions. Then there are the trade fairs where a country holds an exhibition in another country in order to project and inform the people of that place about their manufacturing capabilities, their industrial progress, so on and so forth. Then there are airships, which I have already talked to you, air balloons for promotional purposes. Then electronic billboards. Now new concepts and replacements are there for conventional billboards. You see, to make them more attractive and to use them more effectively and to convey in a more stylish and innovative way the message to the target publics. And of course, one of the things which I briefly discussed was the mobile vehicles.
موبائل وہیکلس یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے ہمارے ملک میں. وہ یہ ہے کہ ایک مختلف ٹرانسپورٹ کو استعمال کیا جاتا ہے. اس پہ اسکرولنگ میسیجز ہوتے ہیں, اس پہ الیکٹرانک میسیجز ہوتے ہیں, اس میں آڈیوز براڈ کاسٹ آڈیوز بھی ہوتی ہیں, ایمپلیفائی کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو سکے. اب ہم جو ہی یہ کر رہے تھے تو ڈفرینٹ میڈیاز ڈسکس کر رہے تھے, تو اس میں انٹرنل میڈیا کی بات بھی کر رہے تھے. تو اس میں انٹرنل میڈیا میں جہاں ہم دوسری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا, وہ کمپنی نیوز لیٹر تھا. اب یہ انٹرنل جو میڈیا ہوتا ہے اور کمپنی نیوز لیٹر ہوتا ہے, اس کا آخر فائدہ کیا ہے؟ واٹ از دی یوز؟ I have discussed this briefly in last lecture, but we have to discuss in detail the utility of the company newsletter. You see, what are the objectives? First of all, we should see what are the objectives. One of the objective is the value of understanding teamwork and commitment by employees in achieving bottom line results. اب یہ بڑا سمپل سا پوائنٹ ہے, لیکن اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس وقت امپلائیز میں ٹیم ورک کریٹ ہوتی ہے اور اس ٹیم ورک کے ذریعے اس پروڈکٹ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے اور کمٹمنٹ پیدا ہوتی ہے, بیکاز آف بیٹر کمیونیکیشن میتھڈس, وچ از ون آف دا میتھڈ از دا نیوز لیٹر ٹو کریٹ بیٹر انٹریکشن بٹوین دی امپلائیز. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹر ریزلٹس ملتے ہیں, مور کانسنٹریشن پیدا ہوتی ہے, مور ہارڈ ورک پیدا ہوتی ہے, مور انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے امپلائیز میں. Then the second objective is the need to build a strong management employee communication network. اگر مینجمنٹ اور امپلائیز کے درمیان بہتر رابطے ہوں گے, انڈرسٹینڈنگ ہوگی, تو مینجمنٹ کو بیٹر انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے امپلائی بیٹر پرفارم کرے گا, اور دوسری طرف جو پبلک ایشوز اور جاب ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو بھی وہاں تک کنوے کیا جا سکے گا مینجمنٹ کو, تاکہ وہ ان کو امپلائیز کی پرابلمس اور ان کے مسائل کے بارے میں علم ہو سکے, ان کو دور کر سکے اور ان کا کمفرٹ لیول جو ہے اس کو ڈیولپ کر سکے اور بیٹرمنٹ کریٹ ہو اس میں. سو یہ دو آبجیکٹوز بڑے امپورٹنٹ ہیں جو نیوز لیٹر کے مد نظر رکھے جاتے ہیں. اب ہم ڈسکس کریں گے وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جس میں پبلک ریلیشنز کی جو ورکنگ ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. ایسی کنڈیشنز کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے 7 مختلف کنڈیشنز میں. سب سے پہلے کانفیڈینس اینڈ ٹرسٹ بٹوین امپلائر اینڈ امپلائیز, یعنی مینجمنٹ اور امپلائیز کے درمیان بہتر انڈرسٹینڈنگ, اعتماد اور ٹرسٹ یعنی یقین ہونا چاہیے امپلائیز اور مینجمنٹ کے درمیان. یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو بیٹر ورکنگ کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد وقتاً فوقتاً ایسی انفارمیشن کو کینڈیڈ طریقے سے لیا جائے, اس کو ہر طرف پہنچایا جائے, یعنی کینڈیڈ انفارمیشن شوڈ بی فلوئنگ فریلی اپ ڈاؤن اینڈ سائڈ ویز, یعنی ہر واک آف لائف, ہر واک آف دی کمپنی, ہر سیکٹر آف دی کمپنی, ہر سیکشن آف دی کمپنی کو وہ انفارمیشن پہنچ رہی ہو, تاکہ وہ اس سے بہتر کارکردگی اور فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. اس کے بعد ہر شخص کو یہ اعتماد ہونا چاہیے, یعنی سیٹسفائی کرنا چاہیے ہر امپلائی کو کہ اس کی پوری پارٹیسپیشن ہے, ہی از پارٹ آف دا کمپنی. اگر وہ یہ فضا پیدا ہوگی تو وہ زیادہ محنت سے کام کرے گا, وہ زیادہ انڈرسٹینڈنگ سے کام کرے گا. اس کے بعد ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز از when you take care of all these things, then you will naturally get the result of comfort and understanding. When you get that, then there will be no strife. They will be better working, there will be more motivation, so there will be no problem. Of course, another important point is healthful surroundings. آپ نے اپنے امپلائیز کو ایسی سراؤنڈنگز پرووائڈ کی ہوئی ہیں, یعنی ایسی ورکنگ کنڈیشنز دی ہوئی ہیں کہ دے آر کمفرٹیبل ٹو ورک اینڈ دے کین پرفارم بیٹر. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ عمارت میں کام کر رہے ہیں اور وہاں ہیٹ جنریشن زیادہ ہے تو وہاں ایئر کنڈیشننگ ہے, تو امپلائیز ول فیل مور کمفرٹیبل ان ورکنگ اینڈ دے ول بی ایبل ٹو پرفارم بیٹر. دین سکسیس فار دی انٹرپرائز. جو سکسیس انٹرپرائز کے لیے ضروری ہے
اس میں بھی میڈیا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے کہ کیا انٹرپرائز کامیاب چل رہی ہے, انٹرپرائز میں کمفرٹ ہے, انٹرپرائز میں کامیابی ہے, انٹرپرائز کے امپلائیز خوش ہیں, انٹرپرائز سے پروڈکٹ جو بن رہی ہے اچھی بن رہی ہے, اور مارکیٹ میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی اچھی ہے, تو دیٹ مینس دیٹ سکسیس آف دی انٹرپرائز از دیئر. دین ون امپورٹنٹ فیکٹر اینڈ وچ از لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از دی آپٹمزم, یعنی خوش آئند مستقبل کی طرف ان کی یقین ہوتا ہے کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ خوش آئند ہوگا, اس میں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, ان کے مستقبل میں ان کے لیے کیریئر پاتھ اچھا ہے, ان کے لیے وہ راستے بنے ہوئے ہیں جس میں وہ ترقی کر سکتے ہیں. سو دیٹ از ون آف دی امپورٹنٹ فیکٹرز کہ امپلائیز کے مائنڈ میں, اور اس کے ساتھ جو آپ کی ٹارگٹ پبلک ہے اس کے مائنڈ میں بھی یہ ہونا بے حد ضروری ہے کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کمپنی اپنی پروڈکٹ لانچ کر رہی ہے اس کی سٹینڈنگ کیا ہے, اس کی پروڈکٹ کی لائف کیا ہے, اس کی پروڈکٹ کے بارے میں اس کا بیک اپ کیا ہے, یعنی اس کا فیڈ بیک کی بنیاد پر وہ پروڈکٹ, اس پروڈکٹ کے بارے میں وہ کمپنی کیسے رسپونڈ کرتی ہے, کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, اس کو سارے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایسی پالیسیز بنتی ہیں جس سے آپ کے امپلائیز میں اور آپ کی ٹارگٹ پبلک میں اعتماد ہوتا ہے, اور وہ اعتماد جو ہوتا ہے وہ اچھے مستقبل کی ضمانت ہوتا ہے. سو دس از ون آف دی امپورٹنٹ تھنگس. اب میڈیا آف ایکسٹرنل پبلکس, ابھی ہم نے ڈسکس کیا انٹرنل پبلک اور ان کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اب میڈیا جو ایکسٹرنل ہے اس میں کیا کیا آتا ہے, اس میں سب سے پہلے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, میں اس وقت خاص طور پہ ان کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکوں. سب سے پہلے نیوز پیپرز, یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. نیوز پیپرز آر اے ویری گڈ پبلشنگ ریسورس فار انفارمیشن. دین میگزینز آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ مارکیٹ کا سروے کریں تو امریکہ میں اس وقت 29,000 سے زیادہ میگزین چھپتے ہیں, اور وہ میگزینز مختلف واک آف لائف کے لوگ پڑھتے ہیں. جس طرح مطلب خواتین کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں, ینگسٹرز کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں, سینئر سٹیزنس کے لیے علیحدہ ہیں, اسپورٹس کے علیحدہ ہیں, شو بیز کے علیحدہ ہیں. میگزینز آر آلسو اے ویری امپورٹنٹ ایکسٹرنل پبلک اینڈ میڈیا. دین ریڈیو, آف کورس ریڈیو آئی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ, اینڈ ٹیلی ویژن. اب یہ سارے جو ایکسٹرنل پبلکس ہیں یہ اور ایکسٹرنل ریسورسز ہیں اور ایکسٹرنل میڈیاز ہیں, یہ بڑے ضروری ہیں آج کے دور میں, اور یہ ان کی جو فریکوینسی ہے, ان کی جو یوٹیلیٹی ہے, اس کا فیصلہ پبلک ریلیشن پریکٹیشنر کرتا ہے اپنے پبلک ریلیشن پلان اور پروگرام کے تحت, جس میں وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس نے ان میں سے کون سا سورس استعمال کرنا ہے اور ان میں سے کون سا افیکٹو ہوگا, اس میں کیا ٹائمنگ ہوگی, کیا فریکوینسی ہوگی, اور وہ اس کو کیسے افیکٹولی استعمال کر سکے گا. تو یہ 4 ہیں ایکسٹرنل پبلکس کے لیے میڈیاز جو استعمال ہوتے ہیں. اب ہم نے میڈیا ڈٹرمن کر لیے. وی ہیو سین واٹ آر آر میڈیاز, بوتھ انٹرنل, ایکسٹرنل, پرنٹ, electronic, miscellaneous. On the basis of this, now we will first of all determine what are the best methods of working with media. یعنی میڈیا کے ساتھ کام کرنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, which are the most important things. So let us see the first thing. Working with the media, what are the basic principles? پہلے تو آپ کو ایسے پرنسپل ڈٹرمن کرنے پڑیں گے جس سے آپ یہ فیصلہ کریں کہ میڈیا کے ساتھ ورکنگ میں کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. فرسٹ آف آل, یو شوڈ انڈرسٹینڈ دا میڈیا, یعنی میڈیا کیا ہے, وہ کیسے ورک کرتا ہے. نمبر 2, نو ایچ میڈیا, یعنی وہ میڈیا, ہر میڈیا کے بارے میں آپ کو علم ہو. اب میں آئی نیڈ ناٹ گو ان ٹو دیٹ ڈیٹیل بیکاز آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو وٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف میڈیا. ناؤ first of all, let's talk about press. What are the essential points to know about press? اب پریس میں جب آپ اپنی پی آر پلان کے مطابق پریس میں اپنی لانچ کریں گے یا ان کو اپنی کیمپین کو آگے بھیجیں گے, تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پریس کیسے ورک کرتا ہے. یعنی پریس کی ایڈیٹوریل پالیسی کیا ہے, یعنی وہ کیا, ان کی سلانٹ کیا ہے, وہ کس طرف
وہ مائل ہیں زیادہ؟ کیا وہ آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں کوئی ایڈورس ریمارکس تو نہیں رکھتے؟ مثلا مثال کے طور پہ اگر وہ پریس کی جنرل پالیسی، لیٹس ٹیک این ایگزامپل کہ بجلی ہے، بجلی کے بارے میں اگر وقتاً فوقتاً ان کی ایڈیٹوریل پالیسی بجلی کے فراہمی اور اس کے متعلق مختلف عوامل کے متعلق اگر وہ ایڈیٹوریل پالیسی نیگیٹو ہے تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ کیوں نیگیٹو ہے اور اس کی وجوہات کو دور کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ پبلیکیشن یعنی پریس جس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس کے تھرو آپ نے جو میڈیا آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، اس کی فریکوینسی کیا ہے. کیا وہ ڈیلی نیوز پیپر ہے؟ کیا وہ ویکلی میگزین ہے؟ کیا وہ منتھلی میگزین ہے؟ کیا وہ اینول ایشو ہے؟ کیا وہ 3 مہینے کے بعد سہ-ماہی نکلتا ہے؟ یہ ساری چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا. کیپنگ ان مائنڈ یور اسٹریٹجی آف ریگارڈنگ دی ٹائمنگز اینڈ فریکوینسی آف PR پلان امپلیمنٹیشن. دین یو ہیو ٹو سی دی کاپی ڈیٹ. جب آپ کوئی چیز بھیج رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس کی آپ کیا یعنی ٹائمنگ ہے، یعنی اس کی ڈیٹ کیا ہے جس حساب سے آپ اس کو پریس میں دینا چاہتے ہیں. پھر یہ آپ کو ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے کہ وہ پریس کا سرکولیشن ایریا کون سا ہے، یعنی کیا وہ ریجنل ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، کیا وہ ریسٹرکٹڈ ہے ٹو سٹیز، کیا وہ زیادہ کانسنٹریٹ رورل ایریاز میں کر رہی ہے یا اربن ایریاز میں کر رہی ہے ان کی جو پبلیکیشن ہے، اور کون سا سیگمنٹ آف سوسائٹی اس کو زیادہ پڑھ رہا ہے اور کہاں وہ زیادہ مثلا انگریزی اخبار ہیں تو اس کی ایک سیپریٹ ریڈرشپ ہے، اردو اخبار ہے اس کی ایک ڈفرینٹ ہے، ریجنل پیپرز کی ڈفرینٹ ہے. تو یہ آپ کو سارا اینالائز کرنا چاہیے کہ اس کا سرکولیشن ایریا کون سا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ریڈرشپ پروفائل کیا ہے، کون پڑھتے ہیں اس کو. یعنی ہر اخبار کا اپنی اپنی ایک ریڈرشپ ہوتی ہے اور اس کی جب آپ کو ایڈیٹوریل پالیسی پتہ چل جاتی ہے، آپ کو اس کی فریکوینسی کا علم ہو جاتا ہے، آپ کا اس کا ٹارگٹ ریڈرشپ پتہ چل جاتا ہے، تو آپ پھر خود ہی ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اس کی ریڈرشپ کیا ہے اور وہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آخر میں وہ اخبار کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، کیا ہاکر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے یا بائی میل جاتا ہے یا اس کو وہ لوگ سٹال سے لیتے ہیں، کیا کیا طریقے، کون سے ایسے طریقے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں جس سے کہ وہ پریس کے جو پبلیکیشنز ہیں وہ لوگوں تک اور ٹارگٹ پبلکس تک پہنچتی ہے. یہ اسینشل پوائنٹس ہیں ڈٹرمن کرنے کے لیے پریس کے بارے میں جاننے کے لیے. اب جب آپ پریس کے بارے میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے پبلک سیکٹر میں یا پبلکس کو جب آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ بھی ڈٹرمن کرنا ہے کہ پریس کو کس طرح آپ نے ہینڈل کرنا ہے، یہ پریس کے ساتھ آپ نے کس طرح ورک کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پریس کے ساتھ ریلیشنز کیسے رکھے جا سکتے ہیں اور ان کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. پریس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنے کے لیے میری رائے میں سب سے پہلا کارڈینل پرنسپل جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 وے ریلیشن شپ رکھیں، یعنی پریس والے آپ سے اور آپ پریس سے ریگولر انٹریکشن میں ہوں. یعنی پریس والوں سے میری مراد ان کے کورسپونڈنٹس، بیٹ رپورٹرز. اب بیٹ رپورٹرز اس کے بارے میں ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے، جو آپ کی پروڈکٹ یا آپ کی کمپنی یا آپ کے ایشو کے بارے میں ہینڈل کرتا ہو، وہ کورسپونڈنٹ، اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہو اور وہ آپ کے ساتھ اس کی انٹریکشن ایسی ہو کہ اس کو آپ میں کانفیڈنس ہو اور آپ کے ساتھ اس کا انٹریکشن بھی بہتر ہو اور وہ ہی شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ یو بیٹر. اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی لیکچر میں بتایا تھا، کہ پبلک ریلیشن پریکٹیشنر بیسکلی آل راؤنڈر ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک کمزوری سب جلدی پکڑ لیتے ہیں. اگر کسی سٹیج پر پبلک ریلیشنز ریلائبل نہیں رہے گا پبلک ریلیشن پریکٹیشنر، تو اس کی بات کوئی بھی نہیں مانے گا. سو آپ نے ایز اے PR پریکٹیشنر یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ یو آر اے مین، یو آر اے ریلائبل پرسن، یو ہیو اے ریپوٹیشن آف ریلائبلٹی، یعنی وٹ ایور یو آر سیئنگ از ٹرو اینڈ یو آر سیئنگ ود کنوکشن. اس کے بعد آپ نے جب بھی پریس کو کوئی کاپی پرووائڈ کرنی ہے تو وہ اچھی ہونی چاہیے، وہ پریس کے اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے، اس میں کوالٹی آف پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے، اس میں میٹر ہونا چاہیے، اس میں جو میسج آپ دینا چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں وقتاً فوقتاً کورسپونڈنٹس یا پریس سے متعلقہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ آپ سے مٹیریل ڈیمانڈ کرتے ہیں.
یعنی ان کو کوئی سٹوری لکھنی ہوتی ہے یا بنانی ہوتی ہے تو ان کو ضرورت ہوتی ہے فیکٹس اینڈ فگرز کی, انفارمیشن کی, تو آپ کو اس میں ان سے کوآپریٹ کرنا چاہیے. اس سے بیٹر انڈرسٹینڈنگ اور ریپو ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک چیز اور جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے بعض اوقات کچھ فیکٹس اینڈ فگرز, کچھ رپورٹس, کچھ انفارمیشن پریس کورسپونڈنٹس کے پاس موجود ہوتی ہے لیکن وہ انشور ہوتے ہیں اس کی آتھینٹسٹی, اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے. تو اگر وہ آپ سے متعلقہ ہے تو یو شوڈ ہیلپ دیم ان ویریفیکیشن آف دوز فیکٹس. سو یو شوڈ پرووائڈ دیم سچ فیسلٹی سو دیٹ they are able to verify their reports so that their reports are authentic. Because please remember this always, that whatever story is coming in press, it is affecting you, good or bad. It is going to come back to you. It has to rebound in your favor or against you. So it is very important that you should be able and you should be ready to provide them verification facilities. This will help in one basic factor. Always, before releasing a story, he will contact you. He or she, whosoever is the press correspondent, they will rely upon you. They will get back to you to get the information. That means that you will be alert and you will be in the knowledge of what the press correspondent is going to write and what he is going to say about your company. And by verification, you can change his opinion, you can mold his story for your company's benefit. Finally, another very important factor is the intimate relationship between you and the correspondent or the press correspondent. You see, most of the things are sorted out in very congenial manner, in congenial atmosphere. جیسے کہ آپ کی روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ کئی معاملات آپ کے آپس کے میل جول سے طے ہو جاتے ہیں, خوش اسلوبی سے طے ہو جاتے ہیں, آپ کے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں, کئی چیزوں کے ریزلٹس آپ کی فیور میں آپ کے اس انڈرسٹینڈنگ سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے پریس سے بھی آپ کو پرسنل ریپو, پرسنل انٹریکشن رکھنا چاہیے. یہ اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ بہت دفعہ میری اپنی پروفیشنل لائف میں میں نے دیکھا کہ ایک just because of my personal rapport with the concerned press correspondent, the whole story, the negative slant was taken away from it and the positive picture was portrayed in his story. So it is very important that you should have a personal interaction and of course regular interaction and of course rapport with the concerned press correspondent. This is in short what we have or we talk about the media relationship, the working of media relationship and how it works for the betterment of the company. So let us analyze once more what are the cardinal principles which you can always consider for your favorable results. Number one, good interaction, good rapport with the press correspondents, with press. Good interaction with all media. These all points are very important. Next, selection of media, working of media, working with media. What principles you will adopt? Credible stories, verification facilities, good copy, reputation of the person, I mean the PR person, because you are the person who is going to have interaction with the press. Then the basic thing is, the most important thing is that you have to create two-way relationship between your department, public relation department, or your company and with the concerned media. And the selection of media is also one of the very important things. So whenever you make a PR plan, please make sure that you are aware of very important factors such as you know the situation, you are aware of the situation. In relation to that situation, you are aware of your company's stance, your company's situation. Based on that, those two figures,
you have to take care of a plan based on your budgetary constraints, then what media you have to select, what techniques you have to adopt, and how you can work in a better way with the press to get the desired results. These are the basic ingredients of your relationship with media and the media with whom and with which you are concerned. ابھی تھوڑا سا اس میں ڈفرنس ہے with regard to television and radio. Television and radio also depend upon printed material. You know, they, on the basis of the printed material and information given to them, the TV will carry a story or carry a news. Radio will also do the same thing. So print material and the copies both play a very vital role, even from the electronic point of view. The selection of media is basically done on two factors. One, which is your target public. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس پروڈکٹ کے لیے وہ پبلک ریڈیو زیادہ سنتی ہے یا ٹیلی ویژن زیادہ دیکھتی ہے. اگر لو اینڈ پروڈکٹ ہے تو ہر بندہ شاید ٹیلی ویژن افورڈ نہ کر سکے. اگر یہ دیکھنا ہے کہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچانا ہے تو ریڈیو ایک ایسی چیز ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ دوبارہ ریڈیو کی براڈ کاسٹ جو ہیں ان کو ماڈرنائز کیا گیا ہے, ان کو ڈیجیٹائز کیا گیا ہے, بیٹر کوالٹی آف ریپروڈکشن کی گئی ہے, بیٹر طریقے سے پریزنٹیشن کی گئی ہے, ڈائریکٹ انٹریکشن کریٹ ہو گیا ہے بٹوین دی لسنر اینڈ دا ریڈیو. ٹیلیفون از بینگ یوزڈ ایز اے وائٹل لنک ٹو ڈیسائڈ the opinion or get the opinion of the listener for various products, for their programs. اسی طریقے سے اب ٹیلی ویژن میں بھی ای میل کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے اس قسم کے میسج ایکسچینج ہوتے ہیں جس سے اوپینین جو ہے اس کو بآسانی لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. اور یہ ایک ایسا افیکٹو طریقہ ہے. یو نو, فار ایگزامپل, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پروڈکٹ اینڈ a telephone call comes on a TV program, and the listener or the viewer on telephone says that I have been using this product and this is very useful and this is a useful product. You should imagine how that person is working as a PR person for your company, whereas you have not paid anything for that. You may be one of the sponsors of that particular product, of that particular program, but you may not be a sponsor, but even then he is talking about a product which is eventually going to benefit you. So, یہ ایک ماڈرن طریقے ہیں اور ماڈرن ٹیکنیکس ہیں جو اڈاپٹ کی جا رہی ہیں پبلک ریلیشن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اور اس سے بخوبی آپ اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس مؤثر انداز میں اور بعض اوقات بہت کم خرچ سے حاصل کر سکتے ہیں. اب ایک اور بھی سورس استعمال کیا جاتا تھا پرانے زمانے میں, وہ تھے سینماز میں جو سب سے پہلے سلائیڈز چلا کرتی تھیں یا ایڈورٹیزمنٹ فلمز چلا کرتی تھی. وہ بھی ایک میڈیا ہے, لیکن آج کل کے دور میں سینما گوز کی تعداد بڑی ریپڈلی کم ہو رہی ہے, اگرچہ مختلف طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ سینما کی طرف دوبارہ آ سکیں, لیکن ویڈیو وی سی ڈیز, ڈی وی ڈیز کے آ جانے کی وجہ سے زیادہ لوگ اور وقت کی کمی کے باعث زیادہ لوگ گھر پہ کنفائن ہو جاتے ہیں اور وہ ٹیلی ویژن اور اپنے پرسنل ڈی وی ڈیز یا پلیئرز یوز کر کے اس میڈیا کو یوز کرتے ہیں. اس لیے اب نئی ٹیکنالوجی اور نیا سورس ایک ویڈیو پبلسٹی بھی آ گئی ہے, یعنی ویڈیو پہ ان پروگراموں, ان فلموں یا ان ڈراموں کے ساتھ اشتہارات یا اپنے میسیجز شامل کر دیے جاتے ہیں, جس سے کہ پی آر پلان کا ایک اور امپورٹنٹ فنکشن جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی پی آر پلان بنائیں تو اس میں اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ اور ٹارگٹ پبلک کون ہے. اگر ان دونوں کا آپ نے خیال رکھ کر پی آر پلان بنایا تو آپ کو مثبت نتائج ضرور ملیں گے, اس لیے کہ آپ ایک اسپیسیفک اور فوکسڈ پبلسٹی کیمپین
یا پی آر پلان امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے. دوسری چیز جو آپ نے خیال رکھنا ہے, آپ نے سلیکٹ کرنا ہے میڈیا, یعنی آپ نے کون سا میڈیا استعمال کرنا ہے, جس میں سب سے بڑا جو کنسٹرینٹ ہے وہ آپ کا بجٹ ہے. بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. آپ کو تمام میڈیا کی کاسٹنگ کا پتہ ہونا چاہیے. جب آپ یہ کاسٹنگ پلان کرتے ہیں آپ کو اویئر ہونا چاہیے کہ اس کی کیا کاسٹ ہوگی اس گیون بجٹ میں, یا آپ جو بجٹ سجیسٹ کر رہے ہیں اس میں مختلف میڈیا کیسے استعمال ہو سکے گا. سو یہ عوامل ہیں جو میڈیا کے ساتھ کام کرنے میں آپ کو بہت مدد دے اور آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں, اور ان سے آپ ایک مؤثر اور رزلٹ اورینٹڈ جو ہے وہ کیمپین اور پلان لانچ کر سکتے ہیں. یہ تھے وہ امپورٹنٹ فیکٹرز جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے فار میکنگ این افیکٹو پی آر کیمپین اور اے پی آر پلان. اب میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں. ہم نے بات کی پریس کی, ہم نے بات کی پبلیکیشن کی, ہم نے بات کی ریڈیو کی, ٹیلی ویژن کی. میں تھوڑا تھوڑا آپ کو ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, اگرچہ یہ ڈیٹیلز میں بہت ڈیٹیلز میں ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے ود پراپر ایگزامپلس. بٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو ضروری ہیں ایک کاپی میکنگ میں. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ کاپی اچھی ہونی چاہیے پریس کے لیے. اب ریلیشن شپ تو اپنی جگہ درست ہو گئے, اس کے بعد آپ کا انٹریکشن بھی ہو گیا. اب ڈیمانڈ کرتا ہے پریس کورسپونڈنٹ آپ سے میٹر. تو آپ نے ایک رپورٹ یا ایک پریس ریلیز یا ایک نیوز آئٹم جو اس کو دینا ہے, اس کا بیسک انڈر لائن فیکٹر تو ایک ہی ہے. یو ہیو ٹو ٹیک کیئر اینڈ یو ہیو ٹو انشور دیٹ وٹ ایور یو رائٹ اور وٹ ایور یو گیو ان رائٹنگ اور وٹ ایور اپیئرز ان دا پریس should be to the benefit of your company, should not be detrimental at all. So this is one of the very important things you have to keep in mind. اب کاپی کیسے بناتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا, کہ ایٹ ون ٹائم ڈونٹ گو اباؤٹ سو مینی تھنگس. یعنی ایک ہی کاپی میں اگر آپ 5-6 میسج دینا شروع کر دیں, 5-6 خبریں دینا شروع کر دیں, تو ایوری تھنگ ول گیٹ کلڈ. مور اوور اٹ ول لوز اٹس امپیکٹ. تو بہت ضروری ہے کہ آپ جب کاپی بنانے لگیں سب سے پہلے یہ ڈٹرمن کریں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی ایک نئی پروڈکٹ کی لانچ ہے, اس میں کیا فیکٹر ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کریٹ کرنا ہے کانفیڈینس ان دی مائنڈ آف پبلک. تو اس میں آپ نے اپنی کمپنی کی بیک گراؤنڈ یا انفارم کرنا ہے پبلک کو اباؤٹ یور ایکٹیویٹیز واٹ یو ور ڈوئنگ بفور. اس کے بعد آپ نے دوسرا کیا کرنا ہے, آپ جو اب لانچ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے. اب مثال ہم دے رہے تھے آپ کو کہ ایسے وقت ایک آبجیکٹو یہ بھی ہوتا ہے پبلک ریلیشنز کا, جب وہ یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ لائن چینج کر رہی ہے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کپڑے کی بجائے لیدر میں جانا چاہتے ہیں, لیدر بزنس میں آپ کی کمپنی جا رہی ہے, یا لیدر پروڈکٹس بھی شروع کر رہی ہے اس کے ساتھ. تو آپ کا ایک امیج آل ٹوگیدر آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, ایک نئی لانچ کرنی پڑتی ہے, ایک نئی انٹروڈکشن کرنی پڑتی ہے. تو اس میں آپ کو سب سے پہلے آپ کا سکسیس سٹوری, یعنی آپ نے ٹیکسٹائل میں یا کپڑوں میں کیا اچیو کیا جس سے آپ کی کمپنی کی اسٹینڈنگ کا علم ہوتا ہے. پہلے آپ تھوڑا سا پیراگراف اس کا لکھیں گے, بتائیں گے, انفارم کریں گے, اور پھر آپ اپنی نئی پروڈکٹ کی ہائی لائٹس, ان کی ڈیٹیلز اور اس کی جو بہتر پوائنٹس ہیں وہ لکھیں گے. اس طریقے سے ایک کاپی تیار ہوگی جو آپ نے پریس میں دینی. یہی انفارمیشن آپ نے ٹیلی ویژن میں بھی دینی ہے, ریڈیو میں بھی دینی ہے. ایک بات کا خیال رہے, جب آپ کوئی لانچ کر رہے ہیں اور وہ بیک وقت ریڈیو, ٹیلی ویژن اور پریس میں ہو رہی ہے, تو کنٹراڈکٹری نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اس کا وہ متصادم نہیں ہونی چاہیے. پالیسی جو ہے نا, اس میں میسج ایک ہی جانا چاہیے ہر میڈیا سے, تاکہ کوئی کنفیوژن ان دی مائنڈ آف ٹارگیٹ پبلک نہ رہے اس پروڈکٹ کے بارے میں.
That means that you have a definite plan according to which you want to promote your product. اسی طریقے سے جو آپ ایڈورٹیزمنٹس پریس میں ریلیز کرتے ہیں جو پیڈ ہوتے ہیں جس پر آپ کے اخراجات ہوتے ہیں اس میں بھی اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر بھی وہی رول اپلائی کرے گا جو آپ کو اپنی کاپی میں یا پریس سٹوری میں ہوگا تاکہ ہر لحاظ سے اس کا افیکٹو امپیکٹ پبلک پر ہو اور آپ کے تمام ڈیزائرڈ ریزلٹس اور آبجیکٹوز جو ہیں وہ اچیو ہو جائیں. پریس سے ریلیشن شپ سے آپ کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں؟ آج کل کے دور میں ایڈورٹیزمنٹ از کوائٹ ایکسپینسو. ہاؤ کین یو بینیفٹ فرام یور ریلیشن شپ؟ سم ٹائمز you can, through your interaction, your better rapport with the press, get a preferential position of your ad. مثال کے طور پہ اگر آپ کا ایڈ کسی سیریس پروڈکٹ کے بارے میں ہے، مثال کے طور پہ اگر ایجوکیشنل ایڈ ہے اور وہ شو بز کے صفحے پر چھپ جائے تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا اگر وہ کسی سیکنڈ یا تھرڈ پیج پر سیریس پیجز پر اس کا ایڈ آئے، کیونکہ تعلیم سیریس مسئلہ ہے، شو بز انجوائمنٹ کا مسئلہ ہے. سو آپ کو یہ ڈسائڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کی پوزیشننگ کیا دیں. سم ٹائمز اٹ کاسٹس منی. سرٹن نیوز پیپرز ہیو ویری ہائی فیس فار اٹ, بٹ ود یور پرسنل ریپو, یور پرسنل کانٹیکٹ, یو کین آلویز گیٹ beneficial positioning without extra cost. But what is the cost? Which you have already developed. The cost was personal repo, which you have already developed, and you are getting the results of that for the benefit of the company. اسی طریقے سے special deals, special offers, you can negotiate and you can strike good deals with television and radio for a larger frequency with less cost, which is very important. پھر اس کے بعد کچھ پبلک میسیجز ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو اسپانسر کر دیں تو ان کی کاسٹ کم ہوتی ہے, لیکن وہ میسج بار بار چلتا ہے اور آپ کے حوالے سے وہ ہمیشہ آپ ہی کی کمپنی کے حوالے سے وہ یاد رکھا جاتا ہے. جیسے آج بھی کرکٹ ایک سگریٹ مینوفیکچرر کے نام سے ان سے منسلک ہے, اگرچہ بہت ریپڈلی یہ چینج ہو رہا ہے, لیکن پہلے تمام اس قسم کے جو پروگرام تھے, اس قسم کی جو میچز تھے, جو ٹورنامنٹس تھے, جو ون ڈے انٹرنیشنلز تھے, اس میں ان کا رول نمایاں ہوتا تھا اور وہ میسج اپنے آپ ہی سب کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ کون سی کمپنی اس کو اسپانسر کر رہی ہے. دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وقتاً فوقتاً ٹیلی ویژن پر اپنی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے انٹرویوز ارینج کرانی چاہیے, اسپیشل نیوز ارینج کروانی چاہیے جو ان عوامل کے بارے میں ہے جو کمپنی پبلک کی بہتری کے لیے کر رہی ہے. یہ ایک اسپیشل ایونیو ہے جس سے اچھا اور پازیٹو رزلٹ اور ریئیکشن ملتا ہے پبلک سے. اس کے علاوہ آپ نے کئی پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جن کو پراپرلی ایکسپلین کرنا پڑتا ہے, اس کی پراپر ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے, پراپر یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلی ویژن پر ایکسرسائز مشینوں کے بارے میں اشتہار آتا ہے, تو باقاعدہ اس کا تمام اس کے جو فیکٹرز ہیں ان کو ایکسپلین کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ پبلک شوڈ گیٹ فلی انفارمڈ اینڈ دے شوڈ نو اباؤٹ دی امپورٹنس اینڈ دی یوٹیلائزیشن آف دوز پروڈکٹس. ایک چیز کا بنیادی طور پہ آپ کو ہمیشہ خیال رہنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ پرفارمنس, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, اف یور تھاٹ, اف یور پالیسی, اف یور پروڈکٹ performs well, it will be taken well and you will get a very positive response and reaction to that. If your product does not perform well, you are bound to get bad feedback. Next item which you have to keep in mind is that whenever you do this, plan properly. If you don't plan properly and you go on doing publicity in a very haphazard way,
You may spend money, you will it will result in spending too much money with too little result. The ultimate result in this case will be unhappy and dissatisfied management. Normally it's a bad reflection on the PR people, PR department and PR practitioners. اب دیکھنا یہ ہے کہ مختلف چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا. پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا جب ہم اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ریپو پریس کے ساتھ کس طرح بہتر رکھنا ہے, تو اس میں ایک جو خاص عمل آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب پریس والے آپ کے پاس ہوتے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, they want verifications of certain things. For example, they have got figures about the connections provided to various utilities have provided to their consumers, or complaints addressed by those utility companies. So they are coming in and they want to give certain figures. Remember, this is not against the interest of the company. یہ تو کمپنی کی بہتری میں جا رہی ہے کہ وہ ایسے فگرز دے رہے ہیں کہ کمپلینٹس اتنی تھیں اور اس میں سے اتنے % کمپلینٹس ریکٹیفائی ہو گئیں. مور اوور, دس ول آلسو کریٹ آتھینٹسٹی in that particular figure for your benefit, because if, for example, a press story contains certain figures which are detrimental to your and they are not factual, then they will be detrimental to the interest of the company. So providing verified figures is also in the interest of the PR man or PR person. اس کے علاوہ ایڈیٹوریلز جو ہیں وہ بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں by personal repo. An editorial is a very strong publication or a column in a press. Similarly, if you give special reports about the activities of your company in press, in TV and radio, that also augurs very well for your company. یہ بہت مفید سورسز ہیں جس سے کہ پریس کے ساتھ آپ کا ریپو بہتر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک بات کا خیال رکھیں, جب بھی آپ کوئی PR پلان بنائیں, ہم نے پروگرام تو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی PR پلان بنائیں وہ آسان اور ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. وہ مارکیٹ کی ایکسیپٹنس جو ہے نا, کمفرٹ, اس کے مطابق ہونا چاہیے. اگر وہ مارکیٹ میں اتنا, یعنی ایسے ایڈورٹیزمنٹس جو پراپر میسج کنوے نہ کریں لیکن ایڈورٹیزمنٹ کوالٹی کے مطابق وہ بہت اچھے ہوں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس اچیو نہ کریں. سو پبلک ریلیشن پریکٹیشنر کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سے سیگمنٹ اور کون سے پبلک کو وہ یعنی ڈائریکٹلی فوکس کرنا ہے اور کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ پریس میں وقتاً فوقتاً جو آپ کے بارے میں کلپنگز نکلتی ہیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. ان کی بیسس پر آپ کو اگلی سٹوریز جو ہیں اس کو آگے پہنچانا چاہیے, تاکہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بخوبی ان تک پہنچ سکے اور وہ کلپنگز جو ہیں اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے. دوسری چیز ہوتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے آج کل, کنٹراڈکٹری نیوز. یعنی اگر ایک خبر اخبار میں چھپی ہے تو آپ اس کو کنٹراڈکٹ کرنا چاہتے ہیں. ریمبر, نیور کنٹراڈکٹ اے اسٹوری unless you are 100% sure about the facts you are going to talk about. You know, if the facts are wrong, you can contradict any way and any time. But if the facts are reasonably right, then it is better to ignore them, because ignorance in this case is a blessing, because many people would not have read it, but when you contradict it, those people would also read it and they will go back and try to understand what this contradiction is going to lead to, or what is the company going to say about what was published before. So یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو بہت چوزی ہونا چاہیے in your press releases and other things. آج ہم نے جو خاص طور پہ توجہ دی وہ میڈیاز پر تھی. کون سے میڈیاز ہیں پبلک ریلیشنز کے جن کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے, میڈیاز کے ساتھ ورکنگ کرنے کے کون سے طریقے اختیار کرنے چاہیے, اور ایک اچھی پرنسپلز آف گڈ پریس ریلیشنز کیا ہیں, ان کی کیا اہمیت ہے, ان سے کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں, اور ان کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک اچھے PR پلان کو پراپرلی اور یوزفل مینر میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور اس سے پازیٹیو ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے. تو یہ تھا آج جو ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے
you should always keep in mind that you have to ensure that you have to prepare a plan which is workable, understandable, and brings positive results. شکریہ.